बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीफ फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पार्लिमानी जमहूरियत में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और इसकी तारीख में पाकिस्तान के लिहाज से आज एक बहुत अच्छा दिन था। आज हमने देखा कि नेशनल असम्बली के अंदर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जनाब खुर्शीद शाह साहब, इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब और दीगर मुख्तलिफ मेंबरान ने तकारीर की, लाइव टेलीकास्ट की गई। बड़ा अच्छा लगा कि पाकिस्तान की जमहूरियत आगे बढ़ रही है और हर कोई अपनी बात कह रहा है और वो बात पाकिस्तान की आवाम लाइव सुन पा रही है। आज के इस इजलास के अंदर कुछ दिलचस्प वाक़यात भी हुए, कुछ दिलचस्प बातें भी की गई, कुछ शायद काबिल एतराज़ बातें भी थी, लेकिन ओवरऑल एक अच्छा माहौल देखने को मिला। जो सवालात उठाए गए आज अपोजिशन की तरफ से, उनकी अहमियत अब मजीद बढ़ गई है। एक अच्छी बात आज जो हुई वो यही थी कि एट द एंड ऑफ द डे एक कंसेंसस डेवलप हुआ मुख्तलिफ पार्लियामेंट्री लीडर्स के दरमियान की एक कमेटी बनाई जाए और वो 12 रुकनी कमेटी होगी। 6 मेंबर्स अपोजिशन की तरफ से और 6 हुकूमत की तरफ से होंगे और ये कमेटी TORs को फाइनल करेगी पैनामा पेपर्स के हवाले से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत जो मोशन कल प्रेजेंट करेगी उसमें सिर्फ पैनामा पेपर्स की बात नहीं होगी। तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले इस हवाले से बात करेंगे, फिर 22वीं आईनी तरमीम, उसका ताल्लुक पाकिस्तान में आइंदा होने वाले इलेक्शन से है, इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स के अपॉइंटमेंट के प्रोसीजर के हवाले से उस पर भी बात होगी। और एक बयान जो बहुत अहम है वो आया है पंजाब के सीनियर मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। एक इंटरव्यू जिन्होंने BBC उर्दू को दिया जिसने हेडलाइंस बनाई हैं, उसकी अहमियत है। मैं चाहता हूं उस हवाले से भी हम आज के प्रोग्राम में बात जरूर करें। सो नजम सेठी साहब, फुल फ्लेज्ड एजेंडा, पैक्ड एजेंडा। जरा हम आपको थोड़ी सी रौनक दिखाते हैं। आज सबसे पहले जो तबाह आजमाई हो रही थी, आज इमरान खान साहब बोल रहे थे, खुर्शीद शाह साहब बोल रहे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बोल रहे थे। तो एक तो जरा इंटरेस्टिंग सा मोन्टाज है हमारे व्यूअर्स के लिए जो आज सुबह का सेशन जिन्होंने मिस किया नेशनल असेंबली का, जरा देखिए आज सुबह क्या होता रहा। अगर आपने यही तोते मैना की कहानी सुनानी है और इसी तरह हमें स्टोन वॉल करना है और इस एक सिंसियर अकाउंटेबिलिटी के लिए प्राइम मिनिस्टर अपने आप को नहीं प्रेजेंट करेंगे, मैं बाकी ऑपोजिशन की तरफ से तो नहीं कह सकता, मैं अपने और अपनी पार्टी की तरफ से कह सकता हूं कि हमारा फिर डेमोक्रेटिक राइट होगा कि हम सड़कों के ऊपर निकल के इंसान। एक महीना वो पंजाबी में कहते हैं मीसना, किसी को पता नहीं लगना दिया कि अपनी भी ऑफशोर कंपनी है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, जवाब दे हूं, भाग नहीं रहा कोई। मैं अपनी सारी जिंदगी की कहानी नहीं सुनाऊंगा कि मैं क्या करता हूं, मैं आपको सारे जवाब देने लगा हूं। अगर वो कहते हैं कि टैक्स पेयर का पैसा जो है वो ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए, तो खैरात का पैसा भी जो है ईमानदारी के साथ खर्च होना चाहिए। मेरा तो पैनामा पेपर्स में नाम नहीं है। मैंने कहा चले जब जिन TORs के ऊपर मियां साहब का हम कह रहे हैं साहब, उन्हीं पे मेरा भी साथ कर ले। मेरा तो सारा सब कुछ सामने। जेबों में कुछ नहीं होता, इनके हाथ लोगों की जेबों में है। अपनी जेबें अगर 15 मिनट पहले भी आप चेक करते तो खाली थी। मैं नेक्स्ट टाइम शाह महमूद कुरैशी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इनकी जेबें चेक करें। याद है कि मैंने मियां नवाज शरीफ को एक दफा बताया अपने फ्लैट का, जब मैंने नया लिया, मैंने मियां साहब को बताया कि मैंने एक पेंट हाउस फ्लैट लिया है। मियां साहब ने कहा पेंट हाउस क्या होता है? मैंने कहा वो सबसे ऊपर वाला होता है। वो मुझे ये क्वेश्चन क्यों याद है? क्योंकि मियां साहब ने आगे से कहा कि अगर आंधी आई और वो फ्लैट उड़ गया, कहते रहे कि मेरा पनामा में नाम नहीं है। यार ऑफशोर कंपनी जहां की भी ऑफशोर कंपनी है, जेडे लाहौर पैड़े और पिशोर भी पैड़े। आप जवाब दें, आपका काउंटर एलिगेशन नहीं है कि आप जनाब आप भी यही करते हैं। ये क्या जवाब हुआ? मेरा गूगल कर रहे नाम मुझे बता दें, मेरी कोई प्रॉपर्टी है मेरी फैमिली की, आपको सामने आ जाएगा। आपका तो सब कुछ खत्म हो गया, बतौर आपके कुछ नहीं था। और नेचुरली उसमें 22 खानदान में भी आपका नाम नहीं था कि आप कोई अयूब खान के 22 खानदान में से हैं, उसमें भी आपकी कंपनी का कभी नाम नहीं था। तो ये 72 पैसे आपने किस ट्रांजिट के थ्रू भेजे? सवाल उठता है ना कि स्टेट बैंक ने आपको परमिशन दी या नहीं दी, हुंडी के रास्ते भेजे, कभी आपने उसको डिक्लेयर किया? ये कुछ रौनक थी जो आपने देखी। कुछ मजीद रौनक भी आपको मेरे ख्याल में सेठी साहब हम थोड़ी सी दिखा दें। इमरान ख्वाजा आसिफ साहब आज जब खुर्शीद शाह साहब से बात कर रहे थे तो वो भी बड़ी दिलचस्प बात थी, जरा सुनिएगा।
خورشید شاہ صاحب کو آج سے 2 مہینے پہلے شاہ صاحب کہا تھا کہ آپ کیا ہیں، آپ کے متعلق کیا کیا کہتا تھا. اب مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تھوڑے پیچھے نکرے لا کے کھلوتا تھا. پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے اندر آج یہ واقعات اور یہ تقاریر آپ نے دیکھی، کچھ بڑے سیریس قسم کے سوالات بھی اٹھائے گئے اور یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بعد بے شمار سوال اکٹھے ہو گئے ہیں. تو سیٹھی صاحب، آئی ایم شور وہ اپوزیشن نے بھی آپ کی بات سن لی تھی اس وقت اور انہوں نے 70 سوال تیار کر لیے تھے. ہاں، مگر پھر وہ 70 سوال تو تیار کر لیے. جس دن موقع تھا سوال کھڑا کرنے کا وہ تو اٹھ کے باہر چلے گئے نا. نہیں، اب ذرا تھوڑا سا ہم نے کل میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کو ہونا چاہیے تھا پارلیمنٹ میں، ان کی باتیں سننی چاہیے تھی. اگر یہ اس دن جس دن انہوں نے واک آؤٹ کیا ہے یہ ساری باتیں کہہ دیتے تھے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اٹھ کے جا نہیں سکتے تھے، بہت بدتمیزی ہوتی اور انسلٹ ہوتا. اینڈ دے وڈ ہیو بین پرووکڈ. So he would have had to listen to all this, which is good. جو کہ دھرنے کے دنوں میں سنی یہ باتیں انہوں نے. تو یہ ان کو چاہیے تھا اسی وقت یہ باتیں کہتے. کوئی نئی بات تو انہوں نے کی نہیں، کوئی ایسی تو نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں تھا کیا کہنا ہے. تیاری تو پہلے تھی. تو اس لیے آج جب انہوں نے یہ باتیں کہی تو پرائم منسٹر صاحب تھے نہیں وہاں، تو انہوں نے باتیں سنی نہیں. تو میں سمجھتا ہوں وہ جو امپیکٹ ہونا تھا نا کہ اگر پرائم منسٹر وہاں ہوتا تو اور بھی زیادہ رونق ہونی تھی. پھر کیمریز نے پی ایم کی شکل کے اوپر بھی فوکس کرنا تھا، پھر ادھر جانا تھا. ساری بات ہے. تو وہ مطلب ہے کہ وڈ ہیو بین انٹرسٹنگ کہ پرائم منسٹر ہاؤ ہی ریئیکٹس. پوکر فیس رہتے، اسمائل کرتے. جب خواجہ آصف نے پنجابی میں کچھ باتیں کہیں تو دیکھتا، پھر اس وقت پرائم منسٹر کی شکل دیکھتے کہ انہیں پسند آئی. عمران خان صاحب سوال پوچھ رہے تھے تو جب وہ دھمکی دے رہے تھے کہ ہم سڑکوں پہ جائیں گے اس وقت میاں صاحب. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈرامیٹک ایفیکٹ بھی زیادہ ہوتا اور اس کا امپیکٹ بھی زیادہ ہوتا اگر اپوزیشن جو ہے وہ کل یہ باتیں کہتی انسٹیڈ آف ٹوڈے. اچھا چلیں، جو کہا گیا میں ذرا اس کے اوپر کیونکہ بہت مائنیوٹ ڈیٹیلز کے اندر ہم نہیں جاتے، لیکن جو کہا گیا آج خورشید شاہ صاحب نے جب باتیں کی تو انہوں نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا جی ہم یہ بھی نہیں پوچھتے آپ سے کہ آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آیا. کہتے ہیں ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے پیسہ باہر کیسے بھیجا، اس کا ہمیں بتا دیں. تو بتا دیں گے جب وقت آئے گا. جب وہ وقت آئے گا. ظاہر ہے وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ کو سوال پوچھتے جائیں. میں نے یہاں کھڑے ہو کے سوال جواب نہیں دینا، میں کہیں اور دوں گا. میں کہیں اور دوں گا. آپ جہاں لیکن ایک بات جو خورشید شاہ صاحب نے کہی، انہوں نے کہا دیکھیں بات سنیں، آپ خود کیوں آئے؟ آپ کا کام تھا اپنے بیٹوں کو آگے کرتے. اگر آپ کہتے کہ وہ عاقل و بالغ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے، وہ آ کے جواب دہی کریں یا وہ جواب دیے ہوتے. آپ کیوں جواب دہی کے لیے آئے؟ کیونکہ انہوں نے پرائم منسٹر کو کہا تھا کہ آپ جواب دیں. اگر وہ نہ آتے تو کہتے دوڑ گئے. خود کہتے ہیں کہ آپ آؤ، کھڑے ہو اور آ کے جواب دو. اور جب وہ آ کے جواب دیتے تو کہتے ہیں آپ کیوں آئے ہیں، بچوں کو بھیجنا چاہیے. بٹ یہ تو اس وقت اپوزیشن ساری مطلب اس معاملے میں تو کم از کم نہیں ہوتا. اگر پینما ہے تو پہلے پینما میں جن پہ ان کے نام ہے، پھر ان کا بھی نام آیا منسٹر کے ساتھ. صاحبزادی کا نام، جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ ہیں ان کا نام آئے گا، کیونکہ ان کے بھی صاحبزادے جو ہیں یا بچے جو ہیں ان کے نام پہ آف شور کمپنیز ہیں سو آن. تو یہ کلب کرنا پڑے گا آپ کو کہ کس کا ڈائریکٹ نام ہے، کس کا انڈائریکٹ نام ہے. کچھ کا وہ کہتے ہیں نہیں پینما کے اندر نام نہیں ہے لیکن آف شور کمپنیز ہیں. جیسے ترین صاحب جو ہے ان کا نام پینما کے اندر نہیں، علیم خان صاحب کا نام ہے. ہاں، تو علیم خان صاحب کا نام ہے تو ان کا نام پہلے آئے گا پھر. تو میں سمجھتا ہوں. اور عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ ان کے پاس بھی آف شور کمپنی تھی اور ایڈمٹ کر لیا. پینما میں اناؤنس ہوا یا نہیں ہوا، میڈیا نے اناؤنس کر دیا، انہوں نے تسلیم بھی کر لیا، تو پھر ان کا بھی آئے گا پہلے. تو یہ تو ایکچولی میرا خیال ہے آپ نہ میں اس کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں. یہ جب یہ ٹی او آرز بنیں گے، ٹی او آرز تو خیر بن گئے ہیں موٹے موٹے. اب جو کمیٹی بنی ہے تو ان کے آگے کیا رکھا ہے، تو جب وہ ٹی او آرز بنیں گے تو پھر یہ پتہ لگے گا پہلے کیا آئے گا، بعد میں کیا آئے گا. اور فائنلی یہ پھر جو بھی کمیشن ہوگی وہ خود فیصلہ کرے گی کہ پرائیورٹی کیا اور کیا نہیں. خورشید شاہ صاحب کہا انہوں نے آج کہ یہ معاملہ دبا نہیں ہے، ختم نہیں ہوا. یہ کمیٹی بن جانا آج دونوں کا کم از کم اس بات پہ کنسنسس ہو جانا کہ 12 رکنی کمیٹی بن جائے گی، 2 ہفتے میں وہ ٹی او آرز کو فائنلائز کرے گی. اس سے یہی سمجھا جائے کہ اب اور آنے والے 2 ہفتوں میں معاملہ الائیو رہے گا یا یہ خاموشی ہو جائے گی؟ دیکھیے یہ بہت بڑی آپٹیمسٹک بات ہے کہ 2 ہفتے میں یہ بیٹھ کے کنسنسس ٹی او آرز بنا لیں گے. اتنی آسان بات نہیں ہے. اس کے بعد پھر ایک قانون بھی بنانا ہوگا، اس کے اوپر بھی وقت لگے گا.
میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب کو ٹی او آرز پسند نہ آئے تو وہ ایکسیپٹ بھی نہیں کریں گے. اور پھر اگر ان کو یہ احساس ہوا, مطلب کمبائنڈ اپوزیشن کو کرنا, اگر ان کو یہ نہیں, عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں, اچھا, اگر عمران خان صاحب کو یہ احساس ہوا کہ ٹی او آرز میں تو ٹھیک ہے بن گئے ہیں, وی آر ناٹ ہیپی, جیسے بن گئے تھے جوڈیشل کمیشن میں بھی, اب قانون جو ہے اس کے اوپر بھی لین دین ہوگی, قانون بھی بن گیا, اس کے بعد پھر جب جوڈیشل کمیشن شروع ہوگی, اگر کسی سٹیج پہ جیسے وہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں انصاف نہ ملا یا ہمارے جیسے ہم چاہتے ہیں اس قسم کے ٹی او آرز نہ بنے تو ہم سڑکوں پہ جائیں گے, یہی قانون ہے. بالکل, تو پھر وہ تو اپنا آپشن انہوں نے رکھا ہوا ہے. سملرلی پیپلز پارٹی نے کلیئر کٹ اپنا آپشن یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم سڑکوں پہ نہیں جائیں گے اب تک. نہیں, وہ لکھ لیں آپ نے, میں پریڈکٹ کر دیتا ہوں کہ سب سے بڑا پرابلم ہی اگر آپ پوچھیں تو سب سے بڑا پرابلم ہی یہ ہے کہ اپوزیشن یونائٹڈ نہیں ہے. اپوزیشن یہ جو آج جا کے یہ انہوں نے اگری کیا ہے کہ 12 ممبر کی ایک کمیٹی بنائی ہے, یہ تو 1.5 مہینہ پہلے جس دن پیناما لیکس ہوئی تھی اس کے اگلے دن یہ کر سکتے تھے. یہ 1.5 مہینہ جو ضائع کیا ہے اور ضائع اپوزیشن کی طرف سے ہوا. دیکھیے حکومت نے تو رابطہ ہی اس طرح کوئی نہیں کیا سیٹی صاحب, ٹی او آرز بنا کے بھیج دیے تھے سپریم کورٹ. گورنمنٹ کا جو اپروچ تھی بڑی ہی ٹیکٹیکلی اوفینسو, گورنمنٹ نے جسے میں کہتا ہوں نا اوفینسو ڈیفینس کیا تھا. دے ور آن دا ٹارگٹ, تو گورنمنٹ تھی نا, میاں صاحب ٹارگٹ تھے نا, تو انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کیا, وہ اوفینسو کے ساتھ. کیا اوفینسو؟ آپ نے یہ کہا ہم نے کر دیا, آپ نے یہ کہا ہم نے کر دیا, آپ نے یہ کہا ہم نے کر دیا, آپ نے یہ کہا ہم کر دیا. اس میں تو 2 ہفتے تو کھینچ کے اسی کے اوپر, اور وہ ایک بات کہتے تھے وہ کر دیتے تھے, دوسری بات کہتے تھے وہ کر دیتے تھے. 1.5 مہینہ, اور یہ کر کے یہاں 1.5 مہینہ ہو گیا, اب جا کے یہاں پہنچے ہیں. گورنمنٹ نے, میں کہتا ہوں اوفینسو ڈیفینس کر کے 1.5 مہینہ کھینچ لیا. اس کے اندر آپ نے دیکھا کیا کیا باتیں نکل آئی ہیں. عمران خان صاحب جو کہ اوفینسو پہ تھے اب ڈیفینس پہ آ گئے, مطلب ان کو اپنی وضاحت پیش کرنی پڑ گئی. آج وہ اپنی وضاحت دیتے رہے کافی دیر کے لیے. سوچئے عمران خان صاحب کو وضاحت دینا, جو کہ دنیا کے اوپر الزام لگا رہے تھے, کسی کو انہوں نے چھوڑا نہیں, انہوں نے آج وہ اپنی وضاحتیں دے رہے ہیں. جب اس سٹیج پہ آپ آ جاتے ہیں نا کہ آپ وضاحتیں دینی شروع کر دیتے ہیں, ایک حقیقت آپ کے سامنے ہوتی ہے, تو پھر تو میں سمجھتا ہوں آپ کی مورل گراؤنڈ جو ہے نا وہ گر جاتی ہے. کیونکہ مورل ہائی گراؤنڈ تھی عمران خان صاحب کی. اب جب ان کی, اور اس میں انہوں نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا تھا اپنی آف شور کمپنی کا, اور یہاں تک کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جہانگیر ترین یا علیم خان صاحب کی کوئی تعلق ہے ود آف شور کمپنی. اس لیے انہوں نے اس قسم کے بیان دیے کہ جو بھی آف شور کمپنی میں جس کی بھی ہے وہ چور ہے. بھول گئے کہ 2015 تک, نومبر تک یا اکتوبر تک ان کی اپنی آف شور کمپنی تھی. تو مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیسے اس کو ڈسکرائب کیا جائے, یا تو بہت ہی مغرور قسم کی یہ سیاست ہے کہ جی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا, غلط دنیا ہی غلط بات کرتی ہے. مگر منیب دیکھو, وہ جو مورل سٹینڈنگ تھی نا عمران خان کی وہ آج گر گئی. جو لوگ سمجھتے تھے کہ عمران کے اوپر کوئی داغ ہی نہیں لگ سکتا, آج داغ لگ گیا. اب ان کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. پہلے وہ اوفینس پہ تھے, اب ڈیفینس کرنا پڑے گا. بٹ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا, آپ خود بھی کہتے رہے کہ عمران خان صاحب ایک ٹیفلون مین, جو بھی ان پہ الزام لگتا ہے وہ دھل جاتا ہے, کوئی چیز وہاں رکتی نہیں ہے. ہاں, مگر آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ داغ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کے 2 پہلو, ایک تو وہی اخلاقی ہے, وہ تو اب اخلاق کے اوپر تو مطلب ہے کہ اگر آف شور کمپنی ہے تو اخلاق میں تو آپ مارے گئے. آپ کہتے تھے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں, میرے تو ہے ہی. لیکن وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں. سیکنڈ تھنگ لیٹ می فنش. سیکنڈ تھنگ کہ لیگل ایشو بھی بن گیا. جیسے میاں صاحب کا لیگل ایشو بن سکتا ہے مگر ابھی بنا نہیں ہے, ان کا تو بن گیا ہے. ان کا تو بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی الیکشن کمیشن کے سامنے. ہاں, 2013 میں میاں صاحب کا بن سکتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی جو ڈکلیئر کی ہے اس میں مریم کا جو سٹیٹس ہے وہ کلیئر نہیں کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو صرف سارا فوکس نواز شریف صاحب پہ تھا, اب فوکس عمران خان صاحب پہ بھی ہے. جی تو اڈا بھی ہے, مطلب اس طرح کا. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو ہائی پیڈیسٹل تھا نا اس سے وہ گر گئے. اب انہیں اس قسم کی سپورٹ اور اس قسم کی یقین دہائی نہیں ملے گی جو پہلے ملتی تھی. عمران خان صاحب کا یہ کہنا کہ جی اگر یہی طوطا مینا کی, انہوں نے خود بھی کام نے چلایا بھی وہ کلپ, کہ اگر یہ طوطا مینا کی کہانی آپ ہمیں سناتے رہیں گے, میں باقی اپوزیشن کے نہیں سہ سکتا, ہم سڑکوں پر نکلیں گے.
عمران خان صاحب یہ پہلے بھی کہتے رہے ہیں, اب بھی وہ جلسے کریں گے, یہ بات اس کو ہوا بھی دیں گے. آج بھی جب وہ مظفر آباد گئے انہوں نے کہا سب سے بڑا امپائر خود اللہ ہے, اور اللہ کے وہ جو سب سے بڑا امپائر ہے اس کی انگلی کھڑی ہوگی, آپ کو جانا پڑے گا. اب سوال یہاں یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا واقعی سٹیج پر اتریں گے, اتر آئیں گے, اتر سکتے ہیں, اور اگر اتریں گے تو کتنی کامیابی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے 1.5 مہینے میں اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے یہ ڈیلے میں, وہ گورنمنٹ کو ہوا ہے, اور اگر کسی کا نقصان ہوا ہے وہ عمران خان کا پی ٹی آئی کا نقصان ہوا ہے. گورنمنٹ پہلے بہت بری لگ رہی تھی, میاں صاحب بہت برے لگ رہے تھے سب کو, آج اتنے برے نہیں لگ رہے. عمران خان اتنا اچھا لگ رہے تھے, پی ٹی آئی اتنی اچھی لگ رہی تھی, آج اتنی اچھی نہیں لگ رہی. تو بیلنس جو تھا نا وہ تھوڑا سا ریڈریس ہوا ہے, اس پہ گورنمنٹ نے گین کیا ہے, میاں صاحب نے لوز کیا ہے. گورنمنٹ ابھی بھی worse position than Imran Khan, much worse, because they have to defend many more things. Prime Minister ہے, Imran Khan has nothing to lose, میاں صاحب has a lot to lose. اچھا اس لیے وہ تو ٹھیک ہے, مگر بیلنس تھوڑا سا ریسٹور ہوا ہے, نمبر 1. نمبر 2 میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو بوائیکاٹ کرنا, بولنا نہیں بولنا, ایک زمانے میں وہ شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ ہم تو ریزگنیشنز بھی سوچ سکتے ہیں, تو انہوں نے ضرور اس میٹنگ میں بات کی تھی کہ ریزائن کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور آگے سے پیپلز پارٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم نہیں کریں گے. ایم کیو ایم نے کہا نہیں کریں گے. خان صاحب کی اپنی پارٹی کے اندر بڑی ریزسٹنس آئی تھی 2014 کے دھرنوں میں جب استعفوں کی بات آئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں, I'm glad you reminded me, تو بات یہ ہے کہ خان صاحب تو ریزگنیشن بھی دینے کے لیے تیار ہیں, سڑکوں کے لیے جانے کے لیے تیار ہے. پرابلم ان کا یہ ہے کہ اپوزیشن جو ان کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے, فورگیٹ اباؤٹ دوز کو جو حکومت کے ساتھ ہیں, جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی بھی اس سے اتفاق نہیں کرتا اس پالیسی کے اوپر. یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے, سب سے بڑی سپلٹزم ہے اس کے اندر. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تو عمران خان صاحب ساتھ جا رہے ہیں نا اپوزیشن کے کہ چلیں اب یہ بنا لیں, مگر ان کا پہلا آپشن یہی ہے کسی طریقے کے ساتھ کٹ شارٹ کیا جائے سارا پروسیس, بہت بڑی کرائسس کریٹ کی جائے. دیکھیے یہ جو راستہ اب اختیار ہو رہا ہے, جس کے یہ وقت لگے گا منیب, اس میں 4-6 مہینے میں آپ کو کوئی رزلٹ نہیں ملنے لگے. اور میں سمجھتا ہوں, میں یہ جاتے جاتے کہہ دوں, عمران خان صاحب اتنی دیر انتظار نہیں کریں گے. عمران خان صاحب سڑکوں پہ آئیں گے سونر رادر دین لیٹر, یہ آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اوکے, مجھے بریک یہاں لینی پڑی ہے, جب بریک سے ہم واپس آئیں گے. میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ وہ موشن, وہ قرارداد جو پیش کی جائے گی کل نیشنل اسمبلی کے اندر کے لیے کمیٹی بن رہی ہے, اور اس کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ وہ کس حد تک قابل قبول ہوگی اپوزیشن کے لیے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے, جانے سے پہلے نجم سیٹھی صاحب نے ایک بہت بڑی پریڈکشن کی کہ عمران خان صاحب کچھ عرصہ انتظار کے بعد وہ سڑکوں پر نکلیں گے, احتجاج کریں گے, اور وہ زیادہ عرصے تک اس متحدہ اپوزیشن کا حصہ نہیں بنے رہ سکتے. اب سیٹھی صاحب یہ موشن آپ نے قرارداد پڑھ لی ہے جو حکومت کی طرف سے آئے گی, یہ اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے؟ یار اس کو پڑھنے کے بعد تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ تو وقت لگے گا اس قسم کی کمیشن یہ ساری چیزیں جب دیکھے گی, اور یہ آ تو گیا ہے مگر جب یہ پریکٹس میں آئے گا. دیکھیے نا, پیناما پیپرز کے 2-3 پہلو ہیں. ایک آف شور کمپنیز ہیں پولیٹیشنز کی, دوسری آف شور کمپنیز ہیں اور لوگوں کی. پھر وہ آف شور کمپنیز ہیں جو کہ لیگلی لے کے پیسے باہر لے کے گئے ہیں, پھر وہ آف شور کمپنیز انلیگلی لے کے گئے ہیں. یہ ساری انویسٹیگیشن میں وقت لگے گا آگے. اینڈ ادر رپورٹس ان دا میڈیا ریلیٹنگ ٹو آف شور کمپنیز تو آ گیا. ٹرانسفر فرام پاکستان آف فنڈز اوریجنیٹنگ فرام کرپشن, کمیشنز اور کک بیکس. یہاں کمیشن اور کک بیک کی بات آتی ہے تو وہاں ذہن آتا ہے مسٹر 10%, مسٹر 20%, اس قسم کی باتیں یاد آتی ہیں آپ کو. تو یہ ظاہر ہے کہ یہ گورنمنٹ جو چاہ رہی ہے کہ پیناما سے ہٹ کے باقی چیزوں یا بھی لائی جائے, مطلب فوکس ذرا پیناما سے ہٹایا بھی جائے اور دوسری چیزوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے. ایک تو پیناما سے ہٹتا ہے تو گورنمنٹ بچتی ہے, میاں صاحب بچتے ہیں. دوسری چیزوں پہ لایا جائے تو دوسرے لوگ پھنستے ہیں. That's politics. ہاں, تو یہ ہے کہ اپنے سے ہٹا کے دوسروں کو بھی پھنسانا. ریٹرن آف بینک لونز, اب میاں صاحب اور شریف خاندان کے جو بینک لونز ہیں انہوں نے اپنے یہ سارے ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے ذریعے سیٹل کر لیا ہوا معاملہ. تو اگر کوئی بینک روٹ ان کا رائٹ آف نکلتا بھی ہے تو وہ چیلنج ہو کے اس کی لیجیٹیمیسی آلریڈی اسٹیبلش ہو چکی ہے, کیونکہ ایک زمانے میں ان کے لون رائٹ آفس انہوں نے کروائے تھے یا لون ڈیفالٹس تھے
جس کے اوپر ان کے اوپر کیسز تھے. تو انہوں نے ڈیفالٹس تھے ڈیفالٹس تھے. تو انہوں نے اس وقت آرگیومنٹ یہ دی تھی کہ یہ انجینئر ڈیفالٹس ہیں, ہماری فیکٹریاں نہیں چلنے دی محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ نے, تو اس کی وجہ سے ہم پیسے واپس نہیں کر سکے. مگر ایونچولی جب یہ باہر گئے ہیں نا, تو اس کے دوران پیچھے جو بھی اثاثے رہ گئے تھے, یہاں شہباز شریف صاحب کے جو صاحبزادے تھے وہ انہوں نے بیٹھ کے یہ سارے معاملے جو تھے مشرف رجیم کے ساتھ اپنے سارے معاملے لین دین کے کلیئر کروا لیے تھے, تاکہ یہ کوئی ہینگ اوور نہ رہے. تو اس لیے یہ بینک لونز with priorities to be determined by the committee, اس کے یہ بینک لونز اور رائٹ آف میں شریف خود نہیں آئیں گے. شریف برادران اس میں جہانگیر ترین صاحب جیسے لوگ اور بہت سے لوگ, چودھری بردرز اینڈ ادرز, اس میں اس قسم کے لوگ, بہت سے ایسے لوگ جن کا شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو. ہاں ہمیں پتہ بھی نہ ہو, ان کو پتہ ہے. اچھا دیکھیے, نیشنل بینک آف پاکستان کا اگر آپ ریکارڈ نکلوا لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. جسٹس جمشید علی صاحب کی وہ رپورٹ پڑی ہوئی ہے, ایبسلیوٹلی اتنے تھدے پڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو اس طریقے سے بنائی گئی ہے کہ کوئی بھی نہ بچے, یہ سارے ہی بچ جائیں. تو اینڈ میں جو میاں نواز شریف کی صاحب کی حکومت جو ہے, اس کو جو ایک کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کی لیس آف لائف بڑھ رہی ہے, یا ان کو جو ٹربولنس آتی ہے وہ سروائیو کر رہے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ نظر آتی ہے, اور وہ ہے کہ اپوزیشن اکٹھی نہیں ہے. کیونکہ آج ایم کیو ایم کے حوالے سے جو نیوز پہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک اندرونی کہانی وہ اپوزیشن کے اجلاس کے سامنے آئی, وہ یہ کہ اپوزیشن کے ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ جناب جن کا پیناما میں نام نہیں بھی ہے ان کی بھی باریک بات کریں, آپ کک بیکس والوں کی بات بھی کریں, وہ آ گیا نا, ساروں کی بات کریں. ایم کیو ایم یہ کہتی رہی, اور اس کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ یہ بات چودھری اعتزاز احسن صاحب کو, خورشید شاہ صاحب کو اور تحریک انصاف کے کچھ رہنما ہیں, ان کو پسند نہیں ہے. ظاہر ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اشارے کس طرف جا رہے ہیں, جن کو پسند نہیں آئی مطلب اس میں کچھ پردہ نشینوں کے نام بھی آتے ہیں. ظاہر ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, آپ نے یہ بھی کیا, 3 وجوہات ہیں موٹی موٹی کہ میاں صاحب یہ جو پچھلے 1.5 مہینے میں جو کچھ ہوا ہے, کہ کیونکہ اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن پہلے سے تھوڑی بہتر ہو گئی ہے اور عمران کی پوزیشن تھوڑی کمزور ہو گئی ہے. وہ کیا, پہلی بات یہ کہ گورنمنٹ نے جیسے میں نے کہا آفینسو ڈیفینس کیا ہے, 1.5 مہینہ کھینچ لیا اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا, اور آگے 6 مہینے کھینچنے کی پوری تیاری کر لی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کامیابی ہے اس میں, پیورلی آبجیکٹیولی اسپیکنگ. پسند کی بات یا ناپسند کی بات نہیں ہو رہی, نہیں, ہم تو پریکٹیکل بات کر رہے ہیں نا, سیاست جو ہو رہی ہے. دوسری چیز یہ کہ گورنمنٹ نے شو کر دیا کہ اپوزیشن سپلٹ ہو گئی ہے. عمران خان سڑکوں پہ جا کے شارٹ کٹ لینا چاہتے ہیں, جس کے اندر ملٹری انٹرونشن جو ہے اس کو پسند کرتے ہیں. سیدھی سی بات, اور تو راستہ کوئی نہیں نا, سڑکوں پہ جانے کا کیا راستہ ہے, سڑکوں کے ساتھ کیا ہوگا, آپ سڑکوں پہ جا کے بیٹھے رہے کرتے رہے کچھ بھی, جب تک فوج نہیں ایکٹ کر گیا سڑکوں کا کوئی معنی نہیں ہے. تو یہ جو کہنا نا کہ ہم سڑکوں پہ نکل جائیں گے, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم ایسی کرائسس کریٹ کریں گے سڑکوں پہ, خون خرابہ کریں گے, جس کی وجہ سے پھر فوج کو مداخلت کرنی پڑے. تو اسٹریٹ فارورڈ. سو نیکسٹ ٹائم عمران خان سے سڑکوں پہ ہم جائیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں ان کا مطلب کیا ہے. اپوزیشن ساری کی ساری اپوزیشن سب اس کے خلاف ہے, انہیں بھی پتا ہے سڑکوں کے جانے کا ان حالات کے اندر اس کا مطلب کیا ہے. Therefore, it's a big split between Imran Khan on the one side and the entire opposition on the other, including the People's Party. This is the other big thing that is in the government's favor. And the third thing in the government's favor is, جیسے میں نے کہا, کہ عمران خان پہلی دفعہ اخلاقی طور پہ اور قانونی طور پہ کمزور ہو گئے ہیں پہلے سے. اخلاقی طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی بھی ایک کمپنی نکل آئی ہے, اور ان کے سارے بیان سامنے ہمارے کہ وہ پہلے کیا کہتے رہے ہیں کمپنیز کے بارے میں. نمبر 1. نمبر 2, قانونی طور پہ جس قسم کی انہوں نے مس ڈیکلیریشن کی ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, وہاں بھی ان کے لیے پرابلم ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان 3 وجوہات کی وجہ سے گورنمنٹ کی پوزیشن پہلے سے بہتر ہو گئی ہے, اپوزیشن کی پوزیشن گری ہے, اور عمران خان کی پوزیشن زیادہ گری ہے. لیکن اس کے سب کے باوجود اگر کمیشن بن جاتا ہے اور اگر سوالات پوچھے جاتے ہیں جو کہ پوچھے جانے چاہیے تو بہت اچھا ہوگا, لیکن اس کے لیے ابھی اس کے بہت قریب میں ہمیں نظر نہیں آتی. اور جب یہ ہوگی تو پھر بہت وقت ہوگا ڈسکس کرنے کا, پتہ نہیں اجازت بھی ہوگی ڈسکس کرنے کی کہ نہیں, تو آفٹر آل سب جوڈیس میٹرز ہیں, مگر وقت لگے گا, فورینسکس یہ وہ. اور آخری بات میں پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں, آگے جو میجر پوائنٹ جو جھگڑا جس کے اوپر جھگڑا ہوگا, یہ کہتے ہیں نا 2 ہفتے کے اندر ہم کر لیں گے. میں آپ کو بتا دوں سب سے بڑا کنٹینشن لڑائی جھگڑے کا کیا ہوگا. اپوزیشن اور عمران خان اسپیشلی کہے گا کہ نیب ٹائپ لا لایا جائے, انکوزیٹوریل, کہ آپ گلٹی ہیں اپنا انوسنس پروف کریں. ہاں, آپ برڈن آف پروف آپ پہ ہو,
اور گورنمنٹ کہے گی نہیں ایڈورسریل سسٹم جو ہمارا قانون کہتا ہے, جو جوڈیشل کمیشنز بنتی ہیں, جو عدالتیں ہماری جیسے چلتی ہیں کہ آپ انوسنٹ ہیں انلیس پروون گلٹی. گورنمنٹ کہے گی ایویڈنس لے کے آئیں کہ ہم گلٹی ہیں. عمران خان کے لوگ کہیں گے نہیں, آپ ایویڈنس لے کے آئیں کہ آپ گلٹی نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں آپ ہیں. تو یہ اس کے اوپر لڑائی جھگڑا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں بڑا ہی مشکل ہے کہ یہ دونوں کہ گورنمنٹ اگری کرے کہ یہ نیب ٹائپ آف لا یہ لائیں گے. اور اگر نہیں, اگر لاتے ہیں تو بہت جلدی کام چلے گا, اگر نہیں لاتے تو آرام سے چلے گا, آہستہ چلے گا, اور پھر پتہ نہیں کہاں جائے گا. چلیں ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. شیخی صاحب, میں بات تھوڑی سی 22ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اس لیے کرنا چاہ رہا تھا, ہم اس کی بہت باریکیوں میں نہیں جائیں گے, لیکن کیونکہ اس کا تعلق الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے. پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں ماضی قریب میں بھی, 2013 کے الیکشنز کے بعد اس کی ایفیکٹونیس, اس کی کیپیسٹی, بہت سے سوالات اٹھائے گئے ہیں. لیکن پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ترمیم پرپوز کی گئی ہے, اور جو شاید اب اس کے اوپر اگری کر جائیں گے سارے, سیٹھی صاحب اس کے اندر سگنیفیکنٹ بات یہ ہے کہ جو ممبرز ہوں گے الیکشن کمیشن کے, اس میں پہلی دفعہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ صرف ججز نہیں ہو سکتے, بلکہ کوئی سینئر سول سرونٹ ریٹائرڈ وہ بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی ٹیکنوکریٹ بھی ہو سکتا ہے. کتنی اہم ترمیم ہوگی اگر یہ منظور ہو جاتی ہے الیکشن کے لیے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں ڈسکس کیا تھا یہ آپشن, کہ پاکستان ہی ہے جہاں الیکشن کمیشن کے اندر صرف ججز کی نامینیشن الاؤڈ ہے جی, مگر ان ہندوستان میں ایسے نہیں ہے. ہندوستان میں سول سرونٹس الیکشن کمیشن کو ہیڈ کرتے ہیں, اور آج تک کوئی کنٹروورسی نہیں ہوئی. اور وہ ایسے, اس کی بیسک ایک وجہ ہے, ہماری جو بیوروکریسی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے کے بعد وہ یا اس کے دوران پولیٹیسائز ہو چکی تھی. دس از دا میجر ڈفرنس. انڈیا کی بیوروکریسی بالکل کمپیئر ٹو پاکستان پولیٹیسائز نہیں ہوئی. وہ ابھی بھی نیوٹرل اسٹیل فریم ورک آف دی انڈین کانسٹیٹیوشن اینڈ انڈین اسٹیٹ ریاست کا ہے, اور وہ ابھی بھی انڈین سول سرونٹس اپنے آپ کو پرائڈ کرتے ہیں کہ دے آر ناٹ پولیٹیکل. ہمارے سول سروس جو ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ اب بن گیا ہے, دے آر آل ہائیلی پولیٹیسائزڈ, دے ٹیک پولیٹیکل پوزیشنس. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ جب بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاستدانوں کے چہیتے جو ہوتے ہیں وہ سینئر بیوروکریٹس ہوتے ہیں. اور یہ سب جگہ پہ تھرو آؤٹ, زرداری صاحب سے بھی لے لیجئے, میں اب نام نہیں لوں گا, مگر آج بھی دیکھ لیجئے گورنمنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر پولیٹیشینز کے ذریعے یہ سیاسی حکومت نہیں کرتی, بیوروکریسی کے ذریعے کرتی ہیں. حالانکہ منسٹرز کے ذریعے کرنا چاہیے, ناٹ بیوروکریٹس کے ذریعے, مگر پھر وہ بیوروکریٹس پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں. جب بیوروکریٹس پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو الیکشن کمیشن کے اندر بٹھانا پرابلمٹک ہو سکتا ہے. ہم تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ ججز بھی پولیٹیسائز ہو گئے. کتنی ججمنٹس ہے اس ملک کی, فرام دا ہینگنگ آف ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, اور اس کے بعد دا ریسنٹ پاس بھی انکلوڈنگ ایکس چیف جسٹس, بالکل پولیٹیکل ججمنٹس. اور وہ اب نظر آ رہا ہے نا کہ اب جج صاحب اب تو 2 سال ہو گئے ہیں چپ کے بعد اب بول رہے ہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے, اور وہ ہونا چاہیے, جس کے اوپر آپ کو دیکھا, آپ نے سنا نا کہ پروونسز کی طرف سے کتنا غصے کا اظہار کیا گیا کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم لائیں گے تو ٹوٹ جائے گا ملک, اور اس قسم کی باتیں. بالکل ٹھیک. یہ پرابلم مجھے بریک کا کار ہے, بریک سے واپس آئیں گے, ایک اور اہم موضوع بھی ہے, اس حوالے سے بات کریں گے. بات آتی ہے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کے حوالے سے, ممبرز کے حوالے سے جو ترمیم آ رہی ہے کہ وہ ان کو کون سے ہونے چاہیے, کیا صرف ججز ہونے چاہیے, کہ سول سرونٹس اور ٹیکنوکریٹس بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کے اندر. سیٹھی صاحب ایک بات کہ 2013 کے الیکشن کے اندر یہ بات بھی ہے کہ سوائے پنجاب کے باقی اور ایون وزیر اعظم کی پوسٹ جو تھی یہ تمام ججز کے پاس تھی, فارمر ججز کے پاس تھی, جن کو اپیرنٹلی کہا جا رہا تھا کہ یہ نیوٹرل لوگ ہیں. پنجاب کے اندر ایسا نہیں تھا, مسلم لیگ نون نے شاید نامینیٹ کیا تھا کسی جج کو. نہیں ہوا یہ تھا کہ اتفاق کرنا تھا دونوں نے, اپوزیشن نے اور گورنمنٹ نے, تو اتفاق میں انہوں نے ججز ہی مل رہے تھے اور کوئی نہیں مل رہا تھا. اور وہ بھی بڑی مشکل کے ساتھ اتفاق ہوا کہ 3 پروونسز میں کون سے ججز ہوں گے, اور اتفاق ہو گیا, کوئی اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوا, اور پرائم منسٹر کے اوپر بھی اتفاق ہو گیا. پنجاب کے اوپر پرابلم بن گیا. پنجاب میاں نواز شریف صاحب نے ایک بیوروکریٹ, سینئر بیوروکریٹ, ایکس بیوروکریٹ اور ایک ایکس جج, تو ان کا نام نامینیٹ کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک سلیکٹ کر لیں. پیپلز پارٹی نے نہ جج کو جو ہمیں نامینیٹ کیا, نہ بیوروکریٹ کو نامینیٹ کیا, انہوں نے مجھے نامینیٹ کر دیا. جب 3 دن تھے جس کے اندر فیصلہ ہونا تھا کہ اب کس کو,
نون لیگ کس کو کرے گی. پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا کہ جو لوگ 2 نامینیشنز آئیں گے پنجاب کے لیے ان میں سب سے بہتر کریڈینشلز کس کے ہوں گے فار نیوٹرلٹی. تو اس وقت پھر 3 دن نون لیگ نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم کریں یا نہ کریں, کس کا نام بھیجیں, یا جج کا نام بھیجیں یا بیوروکریٹ کا نام بھیجیں. آخر وقت ہاف این آور بفور دا ڈیڈ لائن انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نہ جج کا نام بھیجتے ہیں نہ بیوروکریٹ کا نام بھیجتے ہیں, ہم ایکسیپٹ کر لیتے ہیں سٹی کا نام. اور دلچسپ بات یہ تو ان کو بیوروکریٹ بھی نہیں ملا, نہ ہی ان کو کوئی جج ملا جس کے اوپر ان کا اعتماد تھا کہ یہ اے پولیٹیکل جو ٹیسٹ ہے آف اے پولیٹیکلنس تمام پارٹیز کے لیے وہ پاس کرے گا. بہت زبردست جج, بہت زبردست بیوروکریٹ, مگر پالیٹکس ان کی اور ان کی سیاسی ہمدردیوں کے اوپر شک تھا. اس لیے اب وہ اور بات ہے کہ 1 سال تک تو کسی کو اعتراض نہیں ہوا میرے رول کے اوپر. بعد میں جب دھرنے کی پالیٹکس اور امپائر کی پالیٹکس شروع ہو گئی تو پھر یاد آ گئی یا سوچ لیا کہ اب سٹی کو بھی کنٹروورشل بنا دیا ہے. وہ تو خیر ابھی تک جاری ہے. میں سٹی صاحب ذرا آگے آتا ہوں. میں بات کرنا چاہوں گا اس اہم بیان کی طرف. یہ ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا, پنجاب کے سینئر وزیر بھی ہے, صوبائی وزیر قانون بھی ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو میں BBC اردو کو کیا کہا, سنیے. اور آپ کی مراد جو ہے وہ اپنا جماعت الدعوہ سے اور جیش محمد سے ہے, ان کو کالعدم قرار دیا جا چکا ہے. انہیں اپنی ایکٹیویٹیز کرنے کی قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. جب ریاست خود کسی معاملے میں جو ہے وہ رہی ہو تو اسی بنیاد کے اوپر آپ کس طرح سے ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ جب ریاست خود کسی معاملے میں رہی ہو تو آپ کس طرح سے ان کو پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ اب رانا صاحب کی باتوں سے جو اخذ کیا جا سکتا ہے, جو کنسٹرو کر سکتے ہیں ہم, وہ یہی کہ ریاست جب خود ان پہ ذرا حوالہ ہاتھ رکھا ہو یا ریاست کا ہاتھ ان کے اوپر ہو تو آپ کیسے ایسی تنظیموں کو جو کہ آپ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن ان کو کیسے ان کو آپ پروسیکیوٹ کر سکتے ہیں؟ تو 3 باتیں کہی انہوں نے. پہلی بات یہ کہی کہ کالا دم ہے, دوسری یہ کہ اجازت نہیں ہے ان کو کسی قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی, تیسرا یہ کہا کہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا, سیاسی حکومت کی مجبوری کا اظہار کیا, اور ریاست کی طرف اشارہ کیا جس سے اسٹیبلشمنٹ کا مراد ہے. کیونکہ ریاست میں تو حکومت کا بھی حصہ ہوتا ہے نا, ریاست تو بہت بڑی چیز ہے. اور پاکستان میں جب ریاست کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ جب وہ قریب رہے ہوں ان کے, یا وہ شامل رہے ہوں, یا انہوں نے بنائے ہوں, یا ان کو استعمال کر رہے ہوں ایک کسی نہ کسی نیشنل سیکیورٹی پرپس کے لیے, تو پھر سیاسی حکومت جو ہے یا لوکل پولیس جو ہے ان کے اوپر کیسے ہاتھ رکھے, یہ ان کا کہنا ہے. یہ ایکچولی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ ایک زمانے میں ہماری ریاستیں بنائے تھے, اور وہ ریاست میں ہمارے سیاستدان بھی شامل تھے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی شامل تھی. اور ان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ انڈیا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا تھا, کشمیر کے اوپر بات کرنے سے پرہیز کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا, جبکہ وہ ہمارا حق ہے ان سے بات کرنا. تو وہ پریشر لانے کے لیے ان کو بنایا گیا تھا اور پھر ان کو استعمال بھی کیا گیا. اب بات یہ ہے کہ وہ تو زمانے اب چلے گئے, 90s کے اندر ان کو زیادہ استعمال کیا گیا. اس کے بعد کشمیر کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ موومنٹ شروع ہو گیا, اور وہ موومنٹ اب پرو پاکستان نہیں ہے اور اینٹی انڈیا ہے اور پرو انڈیپینڈنس ہے. تو اس لیے آج تو ان کی وہ اہمیت نہیں ہے. ریاست اب ان کو اس قسم کا ہاتھ ان پہ نہیں رکھے ہوئے, مگر کیونکہ ایک زمانے میں بنائے تھے تو جب ان کے اوپر اب ہاتھ ڈالیں گے, رکھیں گے نہیں ڈالیں گے, تو پھر ایک ری ایکشن آ سکتا ہے. اس وقت ریاست اور آپ کی سیاستدان اور سول ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے اور بہت سے مسائل ہیں. یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے کہ آج کل ان کے اوپر زیادہ اس لیے ہاتھ ڈالا نہیں جا رہا کہ آپ کے ہاتھ ہر جگہ پہ اس دفعہ آپ ٹیررزم کنٹرول کر رہے ہیں, سیپریٹزم آپ کنٹرول کر رہے ہیں, فاٹا میں آپ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, ایک اور فرنٹ آپ نے کھول لیا تو پھر شاید اور بھی ناٹ مینیجبل ہو جائے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے کیونکہ ریاست ابھی بھی ان کے اوپر سافٹ ہے. سافٹ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو سپورٹ کرتی ہے, سافٹ اس لیے کہ ان کو پرووک نہیں کرنا چاہتی. یہ وہ کہنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے, مطلب یہ لشکر جنگی کے حوالے سے اب ریاست کے اندر آپ نے کہا اسٹیبلشمنٹ, تو بڑا بھاری ہاتھ, مطلب بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا آفینسو ہے. ایک زمانے میں اس انسٹیٹیوشن کو, اس جماعت کو بھی استعمال کیا جاتا تھا, اور جو ہندوستان کے خلاف اور افغانستان میں,
مگر اب وہ چھوڑ دیا، اس کو بالکل ایلیمینیٹ کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ بالکل ٹالریٹ نہیں ہوگی، اور ان کے اوپر دونوں جو جماعتیں جس کا ذکر آیا ان کو کلیم ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ان کو بالکل کسی قسم کی اور اس قسم کی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا کچھ ہم نے اشارے دیکھے بھی ہیں، جی بالکل دیکھے ہیں ماضی کے اندر۔ آج کا پروگرام ہم نے کوشش کی اہم موضوعات کو ڈسکس کرنے کی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔